अयाज खान नक्शबंदी के ऑफिशियल चैनल नक्शबंदी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला ने जब से दुनिया बनाई है अपने और बंदों के बीच में अपने ताल्लुक़ के लिए कुछ ख़ास मुक़र्रबीन लोगों का इंतख़ाब किया है कि जैसे दुनिया जब से चली अंबिया और रसूल आते रहे, लेकिन ये जो सिलसिला है नबूवत का ये हमारे आका पर ख़त्म हो गया। अब क़यामत तक किसी भी नबी ने नहीं आना है, ना कोई रसूल आएगा ना कोई नबी आएंगे। और कोई इस मनसब की तरफ थोड़ी सी भी नज़र से देखे टेढ़ी तो कोई ऐसी बात आए तो वो ख़त्म नबूवत का मुनकिर है और काफिर है, कज़्ज़ाब है और बदतरीन काफिर है। ये अकीदा हमारा। दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसानों को इंसानों के लिए ज़रिया बनाया अपनी ज़ात तक पहुँचने का। तो यही सिलसिला क़यामत तक चलेगा, लेकिन नबूवत से नहीं, विलायत से। और अल्लाह ने 1400 साल से अब तक जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा कर गए, सहाबा के बाद ताबईन और आज तक जितने दुनिया में औलिया जो अल्लाह ताला के चाहने वाले मोहब्बत करने वाले गुज़रे, उन्हें मोहब्बत तभी मिली जब वो अहले मोहब्बत की सोहबत में बैठे। अल्लाह पाक ने सोहबत में बैठने का कहा है बस कि पहुँच जाओ, जहाँ अल्लाह वाले हो वहाँ पहुँच जाओ, जहाँ मेरे मुक़र्रबीन है वहाँ पहुँच जाओ, बाकी काम रब का है, वो पहुँचना ही असल है। जब अल्लाह वालों के पास आए तो दिल और दिमाग फिर दोनों को बंद करना ज़रूरी है। ना हमारा इल्म ना हमारी सोच, ये सब जब हम पीछे रख के अपने आप को तालिब बना के और तलब के प्याले को खोल के सीधा करके बैठेंगे तो फिर अल्लाह की रहमत बरसना शुरू हो जाएगी। जैसे हम जाए ना कि हम परख हैं कि अल्लाह वाला है नहीं है, नहीं। अल्लाह पाक ने सोहबत ऐसे लोगों की इख्तियार करने का हुक्म दिया। उसी सोहबत की बरकत से इंसान पे रंग चढ़ता है, आगे बढ़ता है, एक इंसान को हौसला आता है। हम दुनिया के किसी भी सिस्टम को समझने के लिए एक माहौल को इख्तियार करते हैं तो इतनी बड़ी ज़ात बना जो कायनात है, जिसने इतनी बड़ी ज़ात है, जिसने पूरी कायनात को बनाया है, जो रब है, उसको पहचानना, उसके ताल्लुक़ ऐसे नहीं है। बस वो जो इंसान के अपने अंदर है एक नफ्स, उस नफ्स के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ ऐसी खबासतें हैं जिसे ख़त्म करना ज़रूरी है। वो ख़त्म करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये वसीले और ज़रिए बनाए कि उनकी सोहबत में बैठे जो अल्लाह के करीब हो गए हैं, जिन्होंने अपने नफ्सों को मिटा दिया, जिन्होंने अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार कर ली है, जो अल्लाह के लिए झुक गए हैं, जिनमें अच्छे इखलाक हमीदा पाए जाते हैं, जिनको देख के अल्लाह याद आता हो, जिनकी सोहबत से अल्लाह की मोहब्बत दिल में आए। ऐसी सोहबतों को तलाश करके ऐसे माहौल को फिर हम वहाँ पे बैठे। जब हमें हमारे मतलब की जगह मिल जाए फिर हम अपने आप को आगे बढ़ाएं, फिर हम मेहनत करें, फिर उसके लिए चाहे हमें जितना अपने नफ्स को तोड़ना पड़े। किसी भी मुआलिज के पास जाके इंसान ये नहीं कहता कि मैं इलाज कराने आया हूँ, मैं शिफायाब होना चाहता हूँ, लेकिन तरीका वही होगा जो सा मैं चाहूँगा। कभी शिफायाब हो सकता है? नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। यही नफ्स है, ये जो हमारे ज़हन में ये इश्काल आता है ना, जो ये बात आती है, यही इंसान का नफ्स है। सबसे पहले आड़े आता है और इसी को शैतान वसवसों से बेकार होता है। नफ्स पे वसाविस डाल के कहते कि आप नॉर्मल रहेंगे, कुछ नहीं कहेगा। जैसे ही अल्लाह की तलब में निकलेंगे ये वसवसे डालना शुरू कर देगा, दूर करना शुरू, उससे कम दर्जे की चीज़ में आपको डाल देगा। उसको पता चलेगा ये फजीलत वाला काम है, उससे कम फजीलत वाले काम मिलेगा, लेकिन फ़र्क तो आया ना।
یہ ہوتا ہے. جب آنے کے بعد پھر ہم اللہ کی پہچان کے لیے جو محنت ہے اس کے تعلق کے لیے اس کو کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا زندگی میں, اور یہی اسی چیز کے لیے جو سپورٹ ہے وہ اللہ کی یاد ہے, اس کا ذکر ہے کہ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے یہ معاون ہے کہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے, اس کے تعلق کے لیے. جب انسان کے اندر کا موسم درست ہو جائے نا تو باہر کا جو موسم ہے وہ انسان کا کچھ بھی نہیں بگاڑتا. جب اندر کا موسم خراب ہو نا تو دنیا کی سب سے حسین اور خوبصورت جگہ اور وادیوں میں بیٹھے نا تب بھی اضطراب اور بے چینی کا شکار رہتا ہے. اصل من کا موسم, اور وہ بنتا ہے روح سے, اور روح کا تعلق ہے اللہ سے, اور اس روح کی جو غذا ہے وہ اللہ کی یاد ہے. بات سمجھ آئی؟ تو جو پنجرے میں قید ہے نا اندر انسانی جسم کی جو پنجرہ ہے اس میں جو قید روح ہے وہ ہے اصل چیز. تو اللہ پاک نے زندگی دی ہے, موقع دیا ہے, اور سامنے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا یہ میرا حبیب ہے, یہ میرے محبوب ہے. جو جتنا ان پہ فنا ہوتا چلا جائے گا وہ اتنا مجھ پہ فنا ہوتا چلا جائے گا. جو جتنا ان سے عشق کرے گا اس کو اتنا ہی میرا عشق ملے گا. کسی سالک نے کہا مرشد سے کہ میری محبت شیخ کے ساتھ, یہ پیر سے مرشد, مرشد سے مرید کی محبت کیسے پتہ چلے گی کہ میرا شیخ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ تو اللہ والوں نے لکھا ہے کہ جتنا آپ شیخ سے محبت کرتے اتنی ہی وہ آپ سے کرتا ہے. 1% پہ بھی فرق نہیں ہوگا. اظہار کا اور طریقہ کار کا فرق ہوگا لیکن محبت اتنی ہی ہوتی ہے. کیونکہ جو شیخ ہوتا ہے وہ صاحب نسبت ہوتا ہے, ان کا قلب جو وہ نسبت کے نور سے مالا مال ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اور نسبت ان کے بڑوں کی نظر سے, ان کی توجہات سے سینے میں جاری ہوتی ہے. جب آگے سینہ آتا ہے تو وہ چیز وہاں منتقل ہوتی ہے, لیکن وہ منتقل ہونے کے لیے 2 شرطیں ادب اور محبت بہت ضروری ہے. سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ ادب ہے, اور جو سب سے آخری اسٹیپ ہے وہ بھی ادب ہے. پھر انسان منزلوں کو پار کرتا ہے. شیطان سب سے پہلا وسوسہ شیخ کے لیے ڈالے گا دل میں, خیال کہ ایسا ہے ویسا ہے, یہ وہ 10 چیزیں. وہ بھی انسان ہوتا ہے, اس میں بھی کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن کیا ہے بس تاکہ یہ منزل سے ہٹ جائے, اللہ کے تعلق سے دور ہو جائے, پہچان سے دور ہو جائے. تو اسی لیے جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا نا یہ کائنات کا, یہ بنایا اسی لیے کہ ہم اس کے سارے جو اندرونی نظام ہے اس پہ غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے یہ سارا نظام کیسے بنایا, کیسے. اسے غور کرنے کی جو روشنی ہے نا, وہ جو صلاحیت ہے وہ اللہ والوں کے سینے سے ملتی ہے. دنیا تو آپ پہلے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, چاند دیکھیں, لیکن جب اللہ والے سے دل لگا کے چاند دیکھیں گے وہ چاند بھی پھر آپ کو کچھ اور نظر آئے گا, پھر اس کا ذائقہ ہی چینج ہو جائے گا. ایک ہوتا ہے بالکل پتھر والی سخت زندگی گزار رہے ہیں کہ بس چل رہے ہیں کچھ نہیں ہے, لیکن جیسے کسی اہل نظر یا کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں جائیں تو ہر چیز میں ایک الگ سا ذائقہ آ جاتا ہے, ایک لطف آ جاتا ہے. وہ اسی لیے, اور ابتدا میں جب سالک ہوتا ہے تو اس کو بڑا مزہ آتا ہے, لطف آتا ہے ہر چیز کرنے کا, ذکر, اذکار, معاملات. لیکن تھوڑا سا آگے جاتا ہے وہ چیزیں تھم جاتی ہیں. وہ جو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے وہاں پہ اللہ پاک بندے کو دکھاتا ہے کہ یہ راستہ ایسا ہے, یہ پر لطف راستہ ہے, لیکن ایسا رہے گا نہیں. اگر ایسا ہی رہے تو پھر تو مجھے کیسے پہچانے گا, پھر تو ان لذتوں کو سمجھتا ہوا آگے جا رہا ہوگا اور انہی چیزوں کے پیچھے رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو بند کر دیتے ہیں. پھر ایک پورا پروسیس ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں, آزمائش میں, مجاہدے سے, قبض کی کیفیت سے, ہر طرح سے آزماتے ہیں, دل کو توڑتے ہیں, مختلف امتحانات بیچتے ہیں اور ثابت قدمی دیکھتے ہیں. جب انسان ان اسٹیپ سے گزرتا ہے اور استقامت کے ساتھ اور کسی صاحب نسبت کے ہاتھوں سے اپنے آپ کو بنواتا ہے, مانجواتا ہے,
تو پھر ایک وقت آتا ہے وہی ابتدا کے جو لطف کے دروازے وہ اور زیادہ اللہ بڑھا کے اس کو عطا کر دیتا ہے، پھر وہ دائمی ہو جاتا ہے۔ یہ پہلے سے لے کے دوسرا اور یہ تیسرا اسٹیپ ہے، وہاں بہت ہم پہلے پہ ہی پھنس گئے، پھر ہم گرتے ہیں، پھر اللہ تھوڑا سا ذائقہ دے کے پھر اٹھاتا ہے، پھر گرتے ہیں، ابھی ہم چل نہیں پا رہے کیونکہ ہم نے تعلق بھی شیخ سے اپنی چاہت کے مطابق بنایا ہوا رسمی۔ تو جو یہ راستہ ہے نا، یہ اس کے بغیر طے ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک اپنے آپ کو مکمل مائنس کی طرف نہ لے جائے کہ کچھ بھی نہیں ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا اسے، یہ اس مخصوص شیخ نہیں ہوتا، وہ ذریعہ ہوتا ہے، مقصود اللہ ہوتا ہے، اس کا رسول، یاد رکھنا۔ لیکن ایک ذریعہ ہے، ایک سسٹم ہے، ایک طریقہ کار، ایک اللہ کا سنت ہے، اس کا ایک نظام ہے جو صدیوں سے آ رہا ہے۔ تو ہم اللہ کی جو پہچان ہے نا، اس کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے جو بڑی چیز ہے وہ اپنا نفس اور اس دل توڑنا ہے۔ تو پھر ہمیں یہ کائنات اور اس کا نظام سمجھ آئے گا کہ کس طرح اس ذات نے اس کائنات کو بنایا۔ انسان صرف اپنے آپ پہ غور کرے تو انسان کو بہت کچھ سمجھ آ جائے، لیکن وہ غور ہم کرتے ہی نہیں ہیں، یا وہ غور کرنے کی جو روشنی ہمارے پاس ہونی چاہیے، جو نور، وہی نہیں ہے۔ اور جہاں سے حاصل ہوتا ہے وہاں ہماری نیتوں میں فرق ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ والے کے پاس جاتے ہیں یا تو اس کو پرکھنے جاتے ہیں یا اور نیتوں سے جاتے ہیں، تو اس لیے ہم پھر وہاں سے بھی خالی لوٹتے ہیں، پھر ہمیں وہ کمال نہیں ملتا۔ ایک بندہ جو ذکر کرتا ہے، جو صاحب نسبت نہیں، کسی اللہ والے کی اجازت، ہمارے اندر جو خرابیاں، جو زنگ ہے، اس کو نکالنے کے لیے ایک محنت، ایک اسٹیپ ہمت والا چاہیے، نہ زیادہ سوچ۔ مقصود اللہ ہے نا، چلتے رہے، مزہ آئے نہ آئے، کیفیت ہو نہ ہو، چل رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، صحبت میسر، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ شیطان کاٹتا ہے انسان کو، اس چیزوں سے دور کرتا ہے۔ جو بڑے بزرگ اہل اللہ گزرے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، وہ اسی طرح سے ہی نکل کر دنیا میں محنتیں کر کے اس مقام تک گئے۔ تو زندگی میں ایک وقت نکالیں جس میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو ہماری مدد کر، ہم اللہ سے مدد مانگے تنہائیوں میں کہ اللہ تو ہماری مدد کر۔ ہم تو سن رہے ہیں، چاہتے بھی ہیں، لیکن بڑھ نہیں پا رہے، اس کے لیے اللہ سے خاص مانگیں، راستے کھولے گا۔ کسی طالب کو اللہ تعالیٰ کبھی محروم نہیں کرتا، اور جو ان میں سب سے خطرناک مرض ہے وہ تکبر کا ہے۔ تکبر انتہا ہے، اور عاجزی سمجھے کہ یہ ایک تکبر سے عاجزی کا سفر ہے، بس اتنا سا کہ انسان کے اندر سے نفس مٹ جائے اور میں ختم ہو، اور عاجزی کی جو سرحد ہے وہاں آگے کھڑا ہو جائے، بس یہ پوری ولایت کا سفر ہے۔ جو دل جھک جائے اللہ اس میں خود آ جاتا ہے، اور وہ جھکتے تبھی جب ٹوٹتا ہے۔ جب ہماری ہر چیز ہماری خواہش کے مطابق ہوگی، انسان اور متکبر ہوتا چلا جاتا ہے، اس میں وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب اللہ ارادوں کو توڑتا ہے، خواہشات کو توڑتا ہے، آزمائشوں سے آزماتا ہے، ہر چیز، انسان عاجز ہوتا ہے، انسان تھک جاتا ہے۔ کبھی دعائیں مانگ رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، نماز دعائیں لے رہا ہے، فلاں کے پاس جا، پھر بھی معاملات حل نہیں ہو رہے، وہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے جس پہ آگے وہ خاموشی سے یہ چھوٹا سا سفر ہے طے کر جائے۔ آگے تو پھر منزلیں ہی منزلیں ہیں خوبصورت، آگے تو سارا معاملہ ہی مزے کا ہے۔ ایک چھوٹا سا وقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ جب خود نہیں چلتا بندہ، تو پھر اللہ اس کو دوسرے طریقوں سے اپنے تک پہنچا رہا ہوتا ہے، اور جو اور قریب ہوتے ہیں وہ خود بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور آزمائشوں سے بھی اور درجات کی بلندی کا سبب ہوتے ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کے لیے ایک تعلق کسی استاد کے ساتھ ضروری ہے، شیخ کے ساتھ، اور پھر مستقل رہنمائی، مستقل، پھر انشاءاللہ منزل خود بخود اللہ کھول دے گا، ہمارے مسائل اللہ حل کر دے گا۔ وہ جو کرنے کی ہمت نہیں، وہ ہمت پیدا ہو جائے گی، تو معاملات چھوٹیں گے، اللہ تعالیٰ بحال کر دے گا۔ اور اس سب چیزوں میں جو سب سے زیادہ نقصان دہ وہ بری صحبت ہے، بس اس سے اجتناب کریں اور اچھی صحبت اختیار کریں۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ہم نے اللہ والا بننا ہے، نیک بننا ہے، بس بری صحبت ختم کر دیں، اچھی صحبت اختیار کر دیں، بس شارٹ آہستہ آہستہ آہستہ
اور اچھی صحبت بھی اپنی من چاہی نہ ہو، بس جب کسی کے ساتھ جڑ گئے وہ حوالے ہیں۔ پھر ہم تو شیخ بھی اس لیے بناتے ہیں تاکہ دنیا سیدھی ہو جائے، آخرت تو چھوڑتے ہی نہیں، آخرت دنیا تو اللہ ایسے ہی سیدھی کر دیتا ہے انسان کی۔ سکون سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، برکت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، سکون سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی۔ یہ جسے حاصل ہو نا، وہ بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے لیکن وہ اس کو پتہ ہوگا میری زندگی کتنی مزے کی ہے۔ اور جو بے سکونی کی زندگی ہوتی ہے، جب اللہ سے دوری کی، تو اس میں چھوٹی آزمائش بھی انسان کو اٹھا کے پھینک دیتی ہے، ایسے تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ تو جتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہم اپنا وقت ضائع نہ کریں، جس کو جدھر مناسبت ہے، جو اللہ والا جہاں آپ کو ملے آپ اسے اپنے تعلق کو قائم کریں۔ ضروری نہیں ہوتا فلاں بولے یہاں میں نے جڑنا ہے وہاں نہیں، جہاں جو اہل دل ہوں، اللہ کے ولی ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہوں، جو آپ کو صرف اللہ کا تعارف کرائے، اپنے آپ کو جوڑے ہوں، وقت ضائع نہ کریں۔ یہ زندگی دوبارہ نہیں حاصل ہونے والی، سمجھ رہے؟ یہ وقت گزر جائے گا، تھوڑا سا اور وقت آگے آئے گا، سب قبر کے نیچے پڑے ہو گئے۔ ہم اس چیزوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، خود بھی بہک گئے، اپنے ساتھ والوں کو بیکار ہے۔ ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ دنیا کے چند ٹکڑے لے آؤ تھوڑی عزت ہو جائے گی، نہیں، کچھ نہیں ہے۔ کل ایک جگہ کسی سے ملاقات ہوئی، تو جس شخص سے ملا تو اس سے جب بات چل رہی تھی، جو اس نے جب اپنی زندگی، پھر جو اولاد کی تربیت، اس نے ایک بات جو اس سے میری ہوئی، ایسا حیران کن معاملہ، کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، دنیا بھی سمجھائی اپنی اولاد کو، دین بھی ساتھ ساتھ، اور ایسے نہیں، باقاعدہ توجہ سے۔ وہ کہتا 13 سال کی عمر ہوتی تھی، میں اپنے اولاد کو رات کو اٹھانا شروع فجر کے، 13 سال سے بالغ ہونے تک اس کے لیے پھر عام بات تھی، صبح اٹھ کے پڑھ، اتنی محنت تو کرنے والا کر سکتا ہے، لیکن جو دنیا کی جو محبت کا اثر ہو گیا، جو معاشرے کا، وہ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے رہا۔ ابھی تھوڑا سا کہیں بیان سنتے ہوتے تھوڑا سا جذبات اٹھتے ہیں، پھر جا کے باہر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، پھر وہیں اپنے مشغلے، وہیں پریشانیاں، وہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ نہیں، تھوڑا بدلیں اپنے آپ کو، تبدیل کریں۔ میں تو کہتا ہوں چند بندے بھی ہوں، گنتی کے 10 بھی ہوں، لیکن کام والے ہونے چاہیے۔ ہزاروں لاکھوں کتنے ایسے مجمع آپ دیکھیں، وہ دنیا جہاں کا مجمع ہوتا ہے، کام کا نہیں ہے، وہ سیدھا راستہ ہی نہیں دکھا رہے لوگوں کو، تو کیا فائدہ اس کا؟ تعداد تو سب تعداد سے کچھ نہیں ہوتا ہے، چند ہوں لیکن وہ اللہ کے لیے اٹھنا جانتے ہوں، اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے ختم کر دیں، بس بٹا دیں، آگے بڑھیں۔ مومن کا تو گھاٹے کا سودا ہی نہیں ہے نا، نفع ہی نفع ہے، وہ چل رہا ہے، اس کا کریڈٹ چل رہا ہے، تو اللہ نے زندگی دی، اس کی قدر کرے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں سے اٹھیں، وقت ملے اللہ کی یاد کا، وہ ہر چیز اپنا نظام و اوقات بنائے، اور بری صحبتوں کو ختم کر دے، بس کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ کی یاد سے جڑے رہیں، بس آگے قبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف موت ہے، آگے انتظار کر رہی ہے۔ ایسے بن کے جائیں کہ آنکھ بند ہو، دنیا سے جب روح نکل رہی ہو، خوش ہو، ہم ہنس رہے ہوں، جوش میں ہوں، دنیا کہے کہ یہ مر رہا ہے، تو وہ مرنے والا اپنی موت کو سعادت سمجھ رہا ہو۔ صحابہ تو تلواروں کے جھنڈ میں گھس جاتے تھے۔ دنیا کی عقل کہتی ہے، دنیا کے دانشور کہتے ہیں کہ موت وہ چیز ہے جس سے بچنا چاہیے، موت تو وہ چیز ہے جس سے بیک اختیار کرے، پیچھے نکلے، کسی چیز سے موت کا خطرہ پیچھے ہونا چاہیے۔ لیکن آقا کے غلاموں کو دیکھو کہ تلواروں کی چمک ہے، شور ہے، لیکن اپنی گردنیں اور جسم کو لے کے اس کے اندر کود جاتے تھے۔ تو وہ تلواریں تھوڑی ہے، وہ تو ہم سمجھ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں کہ یہ تلواریں ہیں، یہ گولیاں ہیں، یہ بم ہیں، یہ بارود ہے۔ عاشقوں سے پوچھیں کہ وہ جسم پہ وار ہوتا ہے، منظر ہی بدل جاتے ہیں، پھر وہ آنکھیں ہی چینج ہو جاتی ہیں، پھر دل کی آنکھیں اللہ کھول دیتے ہیں۔ وہ صحابہ نہیں کہتے
اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، رب محمد کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ایسے تو نہیں ہے، یہی چیز اللہ ہمیں دے، ہماری موت پر لطف بن جائے، بس خوش مزہ آ جائے، اور موت کا ایسے انتظار ہو جیسے کوئی اپنی محبوبہ کا انتظار کرتا ہے، ایسے انتظار ہو، یہ نہیں کہ موت آ رہی ہو خوف، نہیں، موت کا اگلا نام ہے اللہ سے ملاقات۔ کون ہے جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا؟ کون نہیں، سب چاہتے ہیں اللہ۔ اس دنیا کی جب تک، اگر بعض اہل اللہ کہتے ہیں کہ اگر خودکشی کی اجازت ہوتی نا اسلام میں، کہ کوئی مر جائے، مر سکتا ہے، تو دنیا میں کوئی اللہ کا ولی زندہ نہیں رہتا، کوئی مومن زندہ نہیں رہتا، کوئی اللہ کا چاہنے والا زمین پہ نظر بھی نہ آتا۔ وہ جو موت سے ڈرتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے، اور جو ولی ہوگا اس کو موت محبوبہ لگے گی۔ موت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، مرنا تھوڑی ہے، مرنا تو کسی نے بھی نہیں، نہ کافر نے نہ مسلمان نے، ایک عارضی موت آتی ہے، بس جسم اور روح جدا، پھر قبر، پھر آگے سلسلہ زندہ ہے، یا تو جنت میں یا جہنم میں، ہمیشہ ہمیشہ ہے معاملہ، ختم کسی کے وجود نے نہیں ہونا ہے، بس ایک ٹمپریری عارضی طور پہ تھوڑا سا بندہ ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف چلے جاتا ہے۔ بہت زبردست موقع ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں، اللہ کو اپنے اندر تلاش کریں، اپنے من میں تلاش کریں۔ جس چیز سے نفس ٹوٹتا ہے توڑ دیں، توڑ دیں، نہ اپنی عقل کو استعمال کریں نہ وہ جھک جائیں، توڑ دیں۔ ہر وہ کام کریں جس جو نفس کے اوپر زور پڑتا ہے، جس سے کچھ نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس یہی چیز ہمارے دل میں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا میں بس ایک ہوں، کون ہے؟ اللہ آخری جھٹکا دیتا ہے۔ اللہ نے جو اپنے جو تکبر ہے نا، غرور، اس کا ایک آخری جھٹکا پوری کائنات کو دے گا، جب سب کو مار دے گا، ایک کو نہیں چھوڑے گا، اس میں بادشاہ ہو، فقیر ہو، امیر ہو، جیسا بھی ہو، نہ انسان بچیں گے نہ یہ جہان بچے گا، ایک جھٹکے پہ سب کو مار دے گا، ختم کر دے گا۔ پھر اس وقت اللہ کہے گا میں، بس صرف میں ہوں، انا اللہ، وہی اللہ اکبر، سب سے بڑا میں، کوئی نہیں ہے بادشاہ اس کائنات میں میرے سوا، کیونکہ ہر وہ چیز جو بنی ہوئی ہو وہ اس کی کیا اوقات ہے؟ بڑا تو وہ ہے جس کو کسی نے نہ بنایا، وہ کون ہے؟ بس ہر وہ جو مانگ رہا ہو وہ خود کیا چیز ہو سکتا ہے، اور بڑا تو وہ ہے جو کسی سے نہ مانگتا ہو، جس کے خزانوں سے بادشاہ بھی بھیک مانگتے ہیں۔ اگر اس کائنات میں رب کے بعد سب سے اونچی کوئی ذات ہے نا، وہ ہمارے آقا کی ہے، ہمارے آقا کی، رب کے بعد۔ دیکھیں ہم اس مسلمان ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا ہمارا کیا حال ہونا ہے آگے، پتہ ہے؟ انہیں تو پتہ ہے دنیا ہی میری برکت سے بنی ہے۔ سوچیں، یعنی اللہ جن کو روز سلام بھیج رہے ہیں، اللہ جن کو ہر وحی پہ سلام بھیج رہے ہیں، جن کے اوپر وحی آ رہی ہو، جو جبریل سے مل رہے ہوں، جنہیں سارے مقامات حاصل ہیں، سارے دراجات حاصل ہوں، وہ تو وہ جنت کے سردار ان کے نواسے ہوں، ان کے جو غلام ہیں ان کو اللہ نے دنیا میں جنت کی سندیں دے دی ہوں، خود کیا ہوں گے؟ لیکن آپ سب کچھ کے باوجود بھی، لیکن آپ کی جو عاجزی تھی، جو آپ میں اخلاق تھا، سبحان اللہ، کو فتح کیا تو کہتے ہیں جب فاتح بن کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے تھے، آپ کی گردن مبارک جھکی ہوئی تھی، آپ عاجزانہ طریقے سے داخل ہوئے، یہ نہیں کہ میں فاتح ہوں، کہ لوگوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ آج محمد فاتح بن کے آئے تو اس شہانہ انداز سے، نہیں، ایسے رب کے محبوب تھے۔ اگر ناز و فخر ہو تو ان کی ذات پر ہو، ہماری کیا اوقات ہے؟ لیکن ان کی زندگی سے یہ عمل ملتا ہے کہ وہ سب کچھ کے بعد بھی کچھ، ان کے صحابہ بھی ایسے ہی تھے، ان کے غلام بھی ایسے ہی تھے،
قبرستان جا رہے ہیں لیکن اتنا رو رہے ہیں کہ داڑیاں تر ہیں۔ خوف ایسا ہے رب کا کہ کاش کہ رب نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ یہ وہ لوگ جو قرآن جن کی مثال دے کے بتا رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں۔ اگر جنہیں تم نے دیکھ کے چلنا ہے نا تو صحابہ کو دیکھ کے چلو، اگر دین سمجھنا ہے صحابہ کو دیکھ کے سمجھو، اگر رب کو پہچاننا ہے تو صحابہ کو دیکھ کے پہچانو، اگر تم نے ابتدا میں اللہ کی راہ میں اگر پریشان ہو تو صحابہ کی ابتدا دیکھو، اگر درمیان میں رک گئے تو صحابہ کے درمیان کا وقت دیکھو، ان کی زندگی پڑھو، تمہیں حوصلہ ملے گا۔ اگر تم کہتے ہو دنیا کی معاش تنگ ہے، حالات تنگ ہے اور میں نہیں چل پاتا اور مجھے بیسیوں کام ہے، میرے وقت نہیں ہے، تو اپنے آقا کی زندگی کو دیکھو، پیٹ پہ پتھر آپ کے نہیں ہیں، ان کے بنے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کے گھر میں 3 دن کبھی نہیں ہوگا جو چولہا نہ جلاؤ، ان کے گھر 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ اما عائشہ فرماتی 3 چاند گزر جاتے تھے لیکن گھر میں فاقہ ہے، چولہا نہیں ہے۔ یہ سردار ہے کائنات کے، سردار ہے۔ ہم ان دنیا کو لے کے اللہ کو بھول کے بیٹھے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری مصروفیات زیادہ ہیں، ہمارے پاس کام، ہمیں 10 نہیں، قبر میں جائیں پتہ چلے گا مصروفیات کیا ہے۔ رب کو تو سب پتہ ہے۔ تمہیں کس نے کہا تھا اگر اللہ تمہیں 10 دے رہا ہے، خوش ہو، زندگی چل رہی چلاؤ، یہاں پہ بڑھانے نہیں آئے۔ جنہوں نے آج دنیا کی دولت چھوڑ کے گئے، مر گئے، آج وہ کس کے کام آ رہی ہے؟ پیچھے دنیا عیاشی کر رہی ہے دنیا۔ سوال اللہ پوچھے گا کہ تو نے اتنا کیوں کھپایا، اتنا کیوں کہ تو نے دنیا میں اتنا، کہ تو نے جب تجھے اللہ نے اتنا دے دیا کہ اب تجھے پتہ ہے کہ زندگی میں میری ضرورت پوری ہو سکتی ہے، پھر اللہ کو پا، اپنے وقت کو اس کی یاد میں لگا، اس ذات کو، ورنہ ایک وقت آئے گا واللہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں پچھتائیں گے۔ ہر چیز ہوگی لیکن یہ عمر نہیں ہوگی، یہ ہمت و طاقت نہیں ہوگی، اس وقت روئیں گے جب مکمل ہمیں بات سمجھ آئے گی نا کہ اب قبر قریب ہے، اب سفر شروع ہے۔ اور جب اپنے جن کے لیے سب کچھ کیا، جب دیکھیں گے نا یہ تو اپنی دھن میں مست ہیں، کوئی کس طرح خوش، کوئی خوش، پھر پتہ چلے گا، پھر اس وقت احساس ہوگا کہ کاش اپنے لیے کچھ کر جاتے آخرت کے لیے۔ مومن وہ ہے جو دنیا میں تھک جائے اللہ کے لیے، تو یہ زندگی ملی ہے کچھ کر لے، اللہ کے لیے کر لے، ہمت کرے، ان وقت کو نہ دیکھے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں، تھوڑا سا اپنے آپ کو اٹھائیں اور کثرت سے صحبت لیں، زیادہ سے زیادہ وقت مسجد کے حدود میں گزار لیں، اگر زیادہ باہر برے ماحول سے بچ کے اس کی یاد میں، پھر آپ دیکھیں واللہ زندگی کا مزہ آ جائے گا، زندگی کا لطف آ جائے گا۔ اور ایک اللہ نے سب سے بڑی جو نعمت وہ اپنے محبوب کی دی ہے، اور اللہ کہتا ہے ان سے عشق کرو، میں کہتا ہوں اس سے بڑی نعمت نہیں کائنات میں ہمارے پاس نہیں ہے کہ اللہ محبوب سے عشق کا ہمیں اجازت ملی ہوئی ہے۔ کون اپنا محبوب دیتا ہے کسی کو؟ ہمیں دے دیا محبوب اللہ نے، جو خود جس سے اتنا پیار کرتا ہو، جن کی خاک، جن کی قدموں میں نہیں نالین میں بھی خاک لگ جائے، اللہ کہتا ہے یہ خاک بھی میرے ہاتھ سے افضل ہو گئی ہے۔ سوچ کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ وہ ہم ایسے سمجھے کہ ہمارے آقا ایسے جیسے انسان نہیں، کیا ہو، سارے نبیوں کی ارواحیں بھی مل جائے گا، میرے آقا کی روح کے برابر نہیں پہنچ سکتے ان کی طاقتیں۔ رب نے انسانی جسم کے ساتھ آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، لیکن آپ کا معاملہ سب سے منفرد ہے۔ آپ کے اندر وہ چیز نہیں جسے ہم اپنے آپ میں اس کو قیاس ایک تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم کہہ رہے ہیں نبیوں کے ساتھ بھی آپ کا مقام نہیں جڑتا تو ہم کیا چیز ہیں؟ جب نبیوں سے نہیں جڑ سکتا تو عام بندہ یا ولی یا کوئی انسان کیسے اس کا تصور کر سکتا ہے؟ وہ محبوب اللہ نے ہمیں آپ کو دیے ہے تحفے میں، اور ہم نے اس محبوب سے اپنے آپ کو دور کر کے دنیا میں عزتیں تلاش کر رہے ہیں غیروں کے دروازوں پہ۔ نہیں ہو سکتا ہے۔ موقع ہے آج، فخر کریں ان کی غلامی پہ، کہ ہمارے لیے سب سے بڑا فخر ہے کہ ہم ان کے غلام بنیں۔ دنیا میں فخر کرتے ہیں نا ہر بندہ، کہ میں ناز کرتا ہوں کہ میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، ہم خاندانی وڈیرے، ہم خاندانی رئیس ہیں، ہم خاندانی چودھری ہیں، وہ ہیں فلاں، ہمارا یہ نہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں
کہ میری پھپھو کہتی تھی کہ وہ عمر جو بکریاں چراتا تھا لیکن اس کی غلامی میں آیا اپنے محبوب کی تو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم بن گیا۔ یہ دنیا بھی اللہ ایسے دیتا نا، پھر قدموں میں آتی، قدموں میں آپ کے دل جتنا ان کے دل سے جڑتا جائے گا، آپ کے دل میں جتنا ان کا عشق آتا جائے گا، یہ کائنات آپ کے سامنے ذرہ ہونا شروع ہو جائے گی، یہ دنیا مائنس کی طرف چلی جائے گی۔ پھر اس دنیا سے نظام آپ کا یہ کچھ نہیں، جن کو ان سے عشق ہو جائے نا ان کے سامنے دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ تبھی تو دیکھیں نا جو ان کے عاشق ہوتے ہیں وہ پوری دنیا سے بڑھ جاتے ہیں، ان کو نہیں کسی کی پرواہ ہوتی ہے، انہیں یہ تو ہم بیٹھے نا جن کے دل میں نہ اللہ ہے، نہ اللہ کے محبوب کی محبت ہے، نہ ایمان کی وہ طاقت ہے، تو ہم یہاں سے بیٹھ کے سوچتے ہیں، پھر ہم مشورے دیتے ہیں، ہم دماغ چلاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ یہ ہمارے لیے 313 صحابہ سامنے ہزاروں کا لشکر ہے، بدر میں اللہ نے کیسے فتح دی؟ تو اللہ تو وہی ہے۔ سب سے بڑی چیز یقین ہے، وہ یقین اللہ والوں کی غلامی سے آتا ہے، یاد رکھنا۔ ہاں، اللہ کو پہچاننا ہے تو اللہ والوں کے پاس آنا پڑے گا۔ ہر چیز اس کی پہچان والے سے حاصل ہوتی ہے، ہر ہنر وہی سکھاتا ہے جو اس ہنر کا ماہر ہوتا ہے، کہ بھئی یہ دودھ والے سے ملے گا، ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے، اللہ والوں سے ملتا ہے، وہ اللہ کی پہچان کراتے ہیں۔ اگر وہ اللہ والے خاموش بھی ہو نا، ان کی صحبت میں بیٹھے تب بھی نفع سے خالی نہیں ہے۔ ان پہ جو رحمت برستی ہے وہ بھی بڑی چیز ہے، ان کی قلب سے جو فیض جاری ہوتا ہے وہی انسان کے دل کو روشن کر دیتا ہے، لیکن ادب ضروری ہے۔ پھر یہ ساری چیزیں آتی ہیں، یقین۔ پھر ہم ادھر ادھر ٹھوکرے نہیں کھائیں گے کہ فلاں صاحب ہمارے لیے دعا کرے، وہ کیوں دعا کرے؟ ٹھیکہ لیا ہمارا اس نے، خود کیوں نہیں کرتے کہ اللہ ہمارا نہیں ہے؟ چاہیے کوئی اللہ والا ملتا ہے، انسان دعا کراتا ہے، وہ بات ہے، لیکن ہم کیوں نہیں خود کرتے؟ ہم کیا ہمارے سے اللہ نہیں، ہم اپنے آپ کو اس جگہ لائے کہ کسی اللہ والے کی غلامی سے اللہ کو پائے، کہ ہم خود رب سے اپنا ایک براہ راست تعلق محسوس کریں، ہمت کریں، کوشش کریں۔ وقت کم ہے، پھر زندگی کا نہیں پتہ ہے، بس سفر ختم ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑا سا سفر ہے، اللہ کے لیے اس کو اختیار کریں۔ مزے سے خالی نہیں ہے سفر، ہاں اس کو یہ نا کہ میں بدلوں گا یہ وہ نہیں۔ ایک بات سمجھے کہ اللہ کو ماننے کے بعد اور اس کی ماننے کے بعد اور اس کی چاہت پہ چلنے کے بعد ناکام ہو سکتے ہیں؟ تمہاری خواہشات ملیں گی نہیں ملیں گی؟ یہ ایک عام سی بات ہے۔ تو پھر اللہ کی کیوں نہیں مانتے؟ بدلتے کیوں نہیں اپنے آپ کو؟ اللہ کے محبوب کی غلامی کے بعد عزت ملے گی، کیا ملے گی؟ عزت ہے نا، یہ بات پتہ ہے کہ ان کی غلامی تو پھر اختیار کریں، غلام بنے، لیکن کیا ہے ایک ذہن میں اتنی محنت ہوئی ہے، اٹھ نہیں پا رہا کوئی، اور ساتھ حوصلے دینے والے بھی نہیں ہیں، اور ہم دنیا کی چند تھوڑے سی چیزوں کے اندر عزت سمجھ رہے ہیں، نہیں ہے۔ یہ وقت ایک ہی دفعہ ملا زندگی کا، اور یہ آخری دفعہ ملا، بس کوئی واپس نہیں آئے گا، کسی کے پتہ نہیں ہے زندگی کا اختتام۔ تو ہمت کریں، کوشش کریں، اور اپنے آپ کو بدلیں، اس کی محنت کریں۔ دوست وہی مخلص ہے جو دوست کو اللہ کی طرف لائے، باپ وہی مخلص ہے جو اولاد کو اللہ کی طرف لائے، بھائی کے ساتھ مخلص وہی ہے جو اس کو آخرت کی فکر دلائے۔ ایسی صحبت اختیار کریں۔ اگر آپ کو اللہ نے سمجھ دی تو آپ اوروں کو جا کے اس چیز کی دعوت دیں، ان کو جوڑیں، آخرت بنائیں۔ کوئی بھی ماں اور باپ نہیں ہے جو اپنی اولاد کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے فکر نہیں کی تو وہ جلیں گے، قبر ان کی عذاب میں ہوگی، اس کا گناہ ملے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، لیکن آگے تو بہت طویل سفر ہے، طویل۔ ایک دن قیامت کا 40,000 سال کے برابر ہے، کھڑے رہنا ہے، اگر اس دن عرش کا سایہ مل گیا تو 40 لاکھ سال بھی وہ مزہ ہی مزہ ہے۔ پھر اس دن اور ٹائم کا کس کو پتہ ہے؟ اگر وہ پسینوں میں شرابور ہو، وہ ڈوبا ہو، اور سورج کی تپتی ہوئی دھوپ اس کو پڑے، جل رہا ہو، اور اللہ ناراض ہو، تو وہ وقت سے کٹن گزرے گا، اس کو سوچیں۔ قبر والا سین بھول گئے، بالکل سیرے سے بھول گئے۔ کوئی بھی مطلب ہو نا، ہم دیکھیں اچھے خاصے لوگ بھی، دیندار لوگ بھی، صرف ایک رسمی نظام میں پڑے ہوئے، بس یہاں وہاں آڑا اوڑی، کچھ بھی پتہ نہیں، قبر کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے۔
آپ نارمل محفلوں میں جائیں، کتنی محفلوں میں جاتے ہیں وہاں کوئی قبر کی بات ہے ہی نہیں ہے، بہت کم جگہیں ملیں گی آپ کو یہاں آخرت کی موت کی کوئی فکر نہیں۔ لوگ آج کے دور کے حساب سے بھی لوگ دماغ سمجھ گئے نا عوام کا، تو اسی حساب سے بس قبر کی بات کریں گے، آخرت کی بات، بندہ ویسے پریشان ہو جائے گا۔ پریشان ہونا ضروری ہے بھائی، ویسے بھی تو پریشان ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے، یہاں کچھ نہیں کر پاؤ وہیں کچھ کر جائے بندہ، اپنی آخرت ہی بنا لو بھائی، یہاں تو چل کوئی ہاتھ نہیں آیا تو وہی بنا لو۔ وہ فکر تو مقصد سے تعلق رکھتی ہے، لیکن نہیں، اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں کراتے۔ آپ غور بھی کریں نا تو پورے ہفتے مہینے میں کوئی قبر کو یاد نہیں کرتا، نہ موت کو یاد کرتا۔ وہ مومن ہے ہی نہیں، کیسا مسلمان ہے؟ قبر تو سامنے رکھ کے جینے والی چیز ہے، زندگی چلتی ہی قبر کو دیکھ کے کہ آگے صرف ایک 5 فٹ کی جگہ ہے، 6 فٹ کی، بس وہ میرا آخری گھر ہے، ٹھکانہ ہے۔ یہاں بڑے بڑے گھر بنا لو لیکن آخر تو جانا اسی گھر میں ہے، ختم۔ تو خود بھی اس کو روشن کریں، اور جو آپ دنیا میں جو کچھ کریں لیکن اللہ کو راضی کر کے کریں۔ اور راضی وہ ایسے نہیں کہ آپ سمجھیں کہ بس میں اپنے چند عبادات اور چند چیزوں سے، نہیں، سمجھ رہے بات کو؟ بس آپ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ والوں کو بس آخرت کی طرف فوکس رکھیں، اور دنیا کو اس کی ضرورت کے حد تک بتائیں کہ یہ کرنا ہے، یا اتنا کریں کہ کسی کے محتاج نہ بنے بس۔ لیکن مقصد جو ہے وہ آخرت ہے، اس کو آپ لے کے چلیں، یہ ذہن سیٹ کر کے لے کے جائیں کہ اتنا دنیا سوار نہ کریں کہ بعد کی نسل ایمان سے بھی دور ہو جائے۔ اگر جو اپنے اولاد کو یا اپنے ساتھ والوں کو دین کی اہمیت، اللہ اور رسول کی، تو وہ اپنی اولادوں میں آگے نسلوں میں اسی چیز کی محنت کریں گے۔ اگر ہم اس کو دنیا کی ڈوز دے دے کے اس کو ڈپریشن میں ڈال دیں گے، اور دنیا ہے لیکن تباہ و برباد ہوئے پڑے ہوئے، تو دنیا کا ہونے کوئی عزت کا کمال تھوڑی، عزت تو وہ ہے جو اللہ پاک نے دینی ہے آگے ہمیں، اس کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اس بات کو اتارے، اور اللہ ہمیں موت کی سمجھنے کی توفیق دے، موت کی۔ اس لیے ایک اپنے اندر یہ چیز بھی لیں کہ تنہائیوں میں ایسا ایک مراقبہ کریں جو موت کا مراقبہ 5-10 منٹ کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ تھوڑا سا مراقبہ جیسے محاسبہ ہے نا، کہ آنکھ بند کر کے بیٹھے ہیں، بس میں مر گیا ہوں، میرے جسم کو غسل دیا جا رہا ہے، نہلایا جا رہا ہے، ایک منٹ میں انشاءاللہ ٹیوننگ ہو جائے گی خود بخود۔ جو کہتے ہیں نا، دل نہیں کر رہا، سستی ہو رہی ہے، ہمت نہیں ہو رہی، گناہ نہیں چھوٹ رہے، سب چھوٹ جائیں گے، سب سیٹ ہو جائیں گے۔ اگر روزانہ 5 منٹ ایک ہفتہ بھی گیا نا تو دماغ سیٹ ہو جائے گا۔ کرتے نہیں ہیں، باقی اپنی مرضی کے سارے کام کر رہے ہیں، فل ایکٹیو ہوئے میں 109 میں جا رہے ہیں، لیکن جب دین کی بات آئے گی ہمت نہیں ہے، اعمال نہیں کیے جا رہے، کھانا ٹائم پہ کھایا جا رہا ہے، کھانے میں کوئی سستی نہیں ہے، کمپرومائز بھی نہیں ہے۔ اگر یہاں سے سیدھا ناظم آباد جانا پڑے تو رات کے 2 بجے بھی جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی بات ہے تو ہمت نہیں ہو رہی، شیطان آ گیا، تو یہ نہیں ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ اہمیت نہیں ہے، دل میں اس کی قدر نہیں ہے۔ جب قدر ہوگی نا تو اللہ کے لیے لوگ، میں کہہ رہا ہوں نا، تلواروں کے اندر گھس گئے۔ آج بھی دیکھیں مجاہدین جو لڑ رہے ہیں فلسطین میں، کوئی شہید ہو رہے ہیں، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو آگے ان کو لطف آ رہا ہے۔ آپ کے قریب میں 20 سال افغانستان میں جہاد ہوا، کتنی شہید ہوئے لوگ، آج اللہ نے عزت دی پوری دنیا میں، سارا کافر زمین کے نیچے آ گیا۔ موت سے تو وہ بھی نہیں ڈرتے، موت کو تو محبوبہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ محبوبہ ہے ہماری، یہ تو اللہ کے قریب ہے۔ بعض لوگوں کے بارے میں آتا تھا ایسے تھے، جب شہادت کا وقت آتا تھا رونا شروع کرتے تھے، چیختے تھے۔ وہی صحابہ والا رنگ، انہی کا فیض، جو ان جیسے یقین سے چلے گا ان پہ انہی کا فیض آئے گا۔ روتے تھے کہ اللہ موت کیوں نہیں آئی، جلدی شہید ہو۔ دنیا کا کافر موت سے ڈرتا ہے، مسلمان موت کے قریب جاتا ہے۔ کافر مسلمان میں فرق ہی موت کا ہے کہ وہ موت سے ڈرتا ہے، یہ موت کو محبوب سمجھتا ہے۔ اگر ہمیں موت سے خوف ہے، مرنے سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل دنیا کی محبت سے بھر گیا ہے۔ آپ جتنے نمازی پرہیزگار ہو لیکن اپنی ٹیوننگ کرائیں، علاج کرائیں، کہ اگر آپ موت سے ڈرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کہیں نہ کہیں الٹ پلٹ سسٹم شروع ہو گیا ہے۔ نہ ڈرے، آگے اللہ ہے، 19-20 کمی کوتاہیاں ہر کسی میں ہے، وہ درگزر کر دے گا انشاءاللہ۔ چلے تو صحیح، چلتے رہے، گرے اٹھے، چلے، رکے نہیں۔
مر گئے تو اللہ دیکھ رہا تھا بھائی، میں تو کوشش کر رہا تھا، اللہ بخش دے گا انشاءاللہ. ہاں لیکن چل تو رہے، یہ نہیں کہ بیٹھ گئے اور دنیا ہی میں پھنس گئے، اللہ کو بھول گئے، یہ نہ کریں. کوشش کریں کسی نہ کسی درجے پہ اللہ والوں سے تعلق کو قائم رکھے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.